अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत क्यों तहरीक इंसाफ की तरह जलसों की सियासत में मसरूफ़ हो गई है? क्या इमरान खान का अपने जलसों में हुकूमत पर तनकीद का जवाब जलसे हैं, या फिर हुकूमत को अच्छी कारकर्दगी से बेहतर जवाब देना चाहिए? तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए 20 मई तक रोज़ाना की बुनियाद पर जलसे, जुलूस और अवामी राब्तों का शेड्यूल दिया है। यानी रोज़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इवेंट्स होंगे। पाकिस्तान भर में 20 मई तक कारकुनों का खून गरमाने के बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है, जिसकी हतमी तारीख तो अभी सामने नहीं आई है उनका, लेकिन मुतालबा ये है कि मुल्क में अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं। और इस मुतालबे को मानने की बजाय मौजूदा हुकूमत ये कहकर इनकार कर चुकी है कि हुकूमत अपनी मुकर्ररा मुद्दत यानी 2023 तक पूरी करेगी। और खान साहब के अवामी दबाव का मुकाबला करने के लिए मरीम नवाज भी अवामी दबाव के लिए अपनी पावर शो कर रही हैं। कल जब इमरान खान मियांवाली में हुकूमत को एक भरपूर पंडाल दिखा रहे थे, ऐन उसी वक्त मरीम नवाज अटक में इमरान खान की जारहाना सियासत पर गरज रही थी। जहां मई के महीने में रोजाना इमरान खान अवाम में उतरेंगे, वहीं मरीम नवाज ने भी अपने पावर शोज का शेड्यूल जारी किया है। मरीम नवाज अपनी हुकूमत होने के बावजूद इस शो ऑफ पावर में पीछे हटती नजर नहीं आ रही। आज भी मुस्लिम लीग नून ने शांगला में जलसा किया। 11 मई को सवाबी, 15 मई को पंजाब का शहर गुजरात, 20 मई को सरगोदा, 23 मई को उकाड़ा, जबकि 28 मई को बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून भी जलसे करने जा रही है। आज शांगला में भी उन्होंने भरपूर ताकत का मुजाहरा कुछ इन अल्फाज में किया, जरा देखिए। 4 साल जो शख्स इसी ओहदे पर कायम था, दिन रात कौम को धोखा दिया, झूठ बोला, वरगलाया, उसके पल्ले है कुछ नहीं। क्या बताएगा कौम को? मेरे दौर में आटा बहुत महंगा हो गया, मेरे दौर में चीनी 52 रुपए से वो 100 रुपए पहुंच गई। क्या बताएगा? नवाज शरीफ के दौर में आटा 35 रुपए था, वो 100 रुपए पहुंच गया। क्या बताएगा कौम को? लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि मैं सोया रहा और ये गरीब आवाम तड़पती रही। ऐसा नहीं होगा। शहबाज शरीफ जागेगा और आप सोएंगे और आप आराम से सोएंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून के जलसे ठीक उन्हीं दिनों में हो रहे हैं जब इमरान खान अपनी मुकर्ररा तारीखों पर अपने लॉन्ग मार्च को लेकर इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे। नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी अवामी ताकत के जरिए एक दूसरे पर दबाव डालते नजर आ रहे हैं। एक तरफ रजीम चेंज में अमरीकी साजिश का बयानिया है, दूसरी तरफ हुकूमत इसे गलत साबित करने में लगी है। इदारों पर दबाव बढ़ रहा है क्योंकि मुल्क को लोड शेडिंग से लेकर मईशत की बेहतरी तक कई बड़े चैलेंजेस का सामना है। अब ऐसे में दबाव की जो सियासत है, इसका ऊंट किस करवट बैठता है, मैं बात करूंगी। मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ रशीद साहब आपका। परवेज़ रशीद साहब, आप लोग तो अब हुकूमत में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत से चैलेंजेस हैं, मईशत का सबसे बड़ा चैलेंज है, फिर लोड शेडिंग है, फिर महंगाई है, गवर्नेंस के मामलात हैं। इन मामलात पर तवज्जो देने की बजाय मुस्लिम लीग नून क्यों जलसों की सियासत में जो है वो मसरूफ हो गई है? जलसा करना सियासी अमल का हिस्सा है जी, और हुकूमत अपना काम करती है, पॉलिटिकल पार्टीज अपना काम करती हैं। हुकूमत अपने फराइज अंजाम दे रही है। हुकूमत के फरीजे में तो कोई रुकावट नहीं है। कोई वजीर जो है इन जलसों के इंतजामात में शरीक नहीं होता, न हुकूमत का कोई एहलकार इन जलसों के इंतजाम करता है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे जैसे दूसरी सियासी जमातें अपना पैगाम लोगों तक लेकर जाती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी ये हक हासिल है कि वो अपना पैगाम लोगों तक लेकर जाए। और जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो झूठ बोला जाता है, उसको बेनकाब करे। मुस्लिम लीग नून सियासी अमल में अपना फरीजा अंजाम दे रही है। परवेज़ रशीद साहब, आप समझते हैं कि जो इदारों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो अदलिया है, अदलिया पर जो है वो ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले, कि रात 12 बजे भी आप जो है ना वो अदालतें खोल कर बैठ जाते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन है, वहाँ पर तो मुतालबा हो रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन से आप मुस्ताफ़ी हो जाएँ। फिर इस्टेब्लिशमेंट के रोल को लेकर भी बड़ी बातें हो रही हैं। तो आप समझते हैं कि इन इदारों पर इतना दबाव डल सकता है कि आप लोग भी मजबूर हो जाएं, हुकूमत भी मजबूर हो जाए अर्ली इलेक्शंस करवाने पर?
جہاں تک اداروں پر دباؤ کا تعلق ہے تو اداروں کا مس یوز کرنے کی کوشش جو ہے وہ خان صاحب اس کا خود اعتراف کر چکے ہیں. جو ان کا حالیہ انٹرویو ہوا ہے وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا جس میں وہ خود یہ اعتراف جرم کرتے ہیں کہ وہ ایک ادارے کے سربراہ کو صرف اس لیے روکنا چاہتے تھے کہ وہ ادارے کے سربراہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوں اور ان کی حکومت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، جبکہ کسی دوسری سیاسی جماعت نے کسی ادارے سے ایسی توقع تو نہیں رکھی. عدلیہ کا جو استعمال ہے اس کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے عدلیہ کو بھی ڈرانے دھمکانے کا لہجہ اختیار کیا اور یہ کہنا کہ رات کو عدالت کیوں کھلی. اعتراض تو یہ کبھی نہیں ہوتا عدالت کے کھلنے پر، البتہ جب عدالتیں نہیں کھلتی تھیں اس سے پاکستان کے عوام کو مایوسی ہوتی تھی، کیونکہ عدالت کا فرض ہے کہ اگر رات کے 12 بجے کوئی جرم ہو رہا ہو تو وہ عدالت اس جرم کو روکنے کے لیے جو آئین میں اس کا فرض ہے اس کو ادا کرے. تو عدالت کے کھلنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، عدالتوں کے نہ کھلنے پر اعتراض ماضی میں ہوتا رہا ہے اور وہ درست اعتراض تھا. ہماری تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ اگر عدالتیں کھل جاتی تو پاکستان کے عوام کو جو غیر آئینی اور غیر جمہوری آمرانہ 10 سال کی حکومتیں دیکھنی پڑی وہ نہ دیکھنی پڑتی اور شاید آج پاکستان ایک بہتر جمہوری ملک بن چکا ہوتا. صحیح، لیکن وہ عمران خان صاحب ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ سازش کا پچھلے سال جولائی سے انہیں پتا تھا کہ ایسی کوئی سازش ہو رہی ہے، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ جنرل فیض کا جو جس عہدے پر تھے وہ اس عہدے پر موجود رہیں تاکہ وہ اس سازش کو دیکھ سکیں، مقابلہ کر سکیں. جو سازش ہو رہی ہے ان کی حکومت کے خلاف، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ ابھی ان کا عہدہ چینج نہ ہو. عدم اعتماد پاکستان کے آئین میں تحریر ہے اور کسی بھی آئینی طریقے کو اختیار کرنے کو سازش کہنا ایک ناسمجھی کی بات ہے. سیاست سے نابلد، آئین سے ناواقف شخص عدم اعتماد کو سازش سے تعبیر کر سکتا ہے اور عدم اعتماد جماعتوں نے چھپ کے نہیں کیا، اس کے بارے میں کھلے عام اجلاس ہوتے تھے، میڈیا کی موجودگی میں اجلاس ہوتے تھے اور جب بھی اجلاس کے بعد میڈیا سے آمنا سامنا قائدین کا ہوتا تھا تو عدم اعتماد کے متعلق سوالات پوچھے جاتے تھے، قائدین ان سوالوں کے جواب دیتے تھے، بلکہ میڈیا کی طرف سے تو زیادہ سوال یہ ہوتے تھے کہ آپ عدم اعتماد کب کر رہی ہیں، آپ عدم اعتماد دیر سے کیوں کر رہے ہیں، آپ نے ابھی تک عدم اعتماد کیا کیوں نہیں ہے. ان سوالوں سے میڈیا بھرا پڑا ہے اور اگر آپ اپنے ریکارڈ کو کبھی پاکستان کے لوگوں کو دکھائیں تو آپ اس طرح کے سینکڑوں سوال میڈیا کی طرف سے دکھا سکتے ہیں. لیکن پرویز رشید صاحب وہ اسی کو تو امریکی سازش کہتے ہیں کہ اپوزیشن نے امریکہ کے ساتھ مل کر آپ لوگ امریکہ کے سازش کا حصہ بنے ہیں. امریکہ کی سازش کیسے ہو گئی؟ عدم اعتماد میں نے کہا پاکستان کے آئین میں درج ہے، عدم اعتماد کرنا امریکہ کی سازش کیسے ہو گئی؟ اور یہ سازش کا ذکر تو انہوں نے مارچ میں کیا ہے اور اب خود وہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں جولائی میں اس چیز کا علم تھا کہ، اور خط بھی جو وہ پیش کرتے ہیں وہ 7 مارچ کا ہے، جبکہ خود وہ اعتراف کرتے ہیں کہ عدم اعتماد کا علم انہیں جولائی میں یعنی مارچ سے 6-7 مہینے قبل ہو چکا تھا. تو سازش امریکہ نے بعد میں تیار کی اور ان کے علم میں 6 مہینے پہلے آ گئی. یہ ایک ایسی سازش تھی، یہ تو مذاکرہ خیز بات ہے جس پہ صرف مسکرایا جا سکتا ہے. صحیح. پرویز رشید صاحب جب آپ لوگ کل کو اپوزیشن میں تھے آپ لوگ بھی ایک مطالبہ کرتے تھے ارلی الیکشنز ہونے چاہیے، ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، یہ ایک جعلی مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، انہیں مسلط کیا گیا ہے، یہ سلیکٹڈ ہیں. آج جب وہی مطالبہ عمران خان کر رہے ہیں تو اب انتخابات میں دیر کیوں؟ ہمارے مقدمے میں اور ان کے مقدمے میں بالکل فرق تھا. جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ تو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے تھے اور ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ چوری ہے، جبکہ
پاکستان کا اس وقت جو حکومت ہے اس نے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کو اور حکومت کو منتخب کیا ہے اور عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اس کو کیا گیا ہے. اور انتخابات جو ہیں وہ اپنے وقت پر جب وزیر اعظم چاہیں گے یہ ان کی صوابدید پہ ہے. وزیر اعظم وقت سے پہلے کب انتخابات کرانا چاہیں یا پارلیمنٹ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے, لیکن یہ کسی کے دباؤ پہ, کسی کی دھمکی پہ تو نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح. پرویز رشید صاحب, کچھ ویڈیوز کا بڑا شور ہے. عمران خان اپنے بہت سے انٹرویوز میں یہ ان خدشات کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ ان کی کردار کشی کی جائے گی, کچھ جعلی کمپنیز کو ہائر کیا گیا ہے حکومت کی, مطلب کہ آپ لوگوں کی طرف وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے ان کی کردار کشی کی جائے گی. تو کیا کچھ ایسی ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس ہیں جن خدشات کا اظہار وہ کر رہے ہیں؟ خان صاحب کو جب معلوم ہو جاتا ہے تو وہ وقت سے پہلے جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے تو جولائی میں پتہ لگ گیا تھا, یہ آج وہ بتاتے ہیں جب 6 مہینے گزر جاتے ہیں, سال گزر جاتا ہے تو وہ اس قسم کی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. ہمیں ان کی کردار کشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کسی کی بھی کردار کشی کی کوئی تاریخ نہیں ہے پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کی طرف سے. جماعت اسلامی ہو, عوامی نیشنل پارٹی ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, جمعیت علماء اسلام ہو, پاکستان مسلم لیگ نون ہو, کبھی ایک دوسرے کے بارے میں انہیں اس قسم کی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی کہ انہوں نے کوئی کردار کشی کبھی کسی کی ہو. ہمیں ان کی جو حکومت کی ناکامی اور نالائکی ہے وہ اتنی بڑی چارج شیٹ ان کے خلاف موجود ہے اور ان کی بدعنوانی کی اور بد انتظامی کے اتنے بڑے بڑے واقعات لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ہمارے لیے ایک بہت بہترین مواد ہے. صحیح. آخری سوال, نواز شریف صاحب کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ ڈار صاحب کی واپسی کب تک متوقع ہے؟ دیکھیے, نواز شریف صاحب کی کچھ صحت کے مسائل ہیں اور ان کے ڈاکٹرز جو انہوں نے انہیں سفر سے روکا ہوا ہے. صحیح. جب ان کے ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے, پاکستان ان کا ملک ہے, وہ اپنے ملک میں واپس تشریف لے آئیں گے. اور ڈار صاحب کب تک آ سکتے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے, ان کے بھی اسی طرح کے کچھ مسائل ہیں. صحیح. اور ان کو بھی جب ان کی صحت اجازت دے گی, ڈاکٹر اجازت دیں گے, وہ پاکستان واپس تشریف لے آئے گی. بہت بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز رشید صاحب میرے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے. ناظرین, پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ماہر قانون بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا. چودھری صاحب, یہ حالات آپ کو کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کہیں خونی انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں, خونی لانگ مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں, خانہ جنگی کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ تحریک انصاف کا کیا واقعی کوئی انقلاب آئے گا؟ انقلاب تو خبر نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا, پر یہ خونی کرنے کی جو اس معاملے میں یہ کیا ہے, یہ جو ایف آئی آر کی ہیں مختلف اضلاع میں, مسجد نبوی اور مدینہ شریف کی حدود میں جو کچھ واقعات ہوئے ان کے بارے میں, یہ بڑے یہ انقلاب ہو یا نہ ہو, یہ خونی قسم کی روایت ڈال سکتا ہے, کیونکہ لوگ بہت جذباتی ہیں اس بارے میں اور مذہب کو لے کر دیا کہ پرچے کرا دو ہر جگہ. وہ انٹیریئر منسٹر بیٹھے ہو, تمہارا کام ہے ایسے معاملے میں کو ٹھنڈا کرنا, روکنا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا. مطلب ہے ایک آپ, اور مدینہ شریف میں, مدینہ منورہ میں واقعہ ہو رہا ہے, ملک سے باہر واقعہ ہو رہا ہے, اور پرچے آپ یہاں کرا رہے ہیں.
تاکہ یہاں خون بہے, تاکہ یہاں جذباتی لوگ ہو کے لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اس معاملے میں. تو آپ کو لگتا ہے حکومت کا یہ غلط اقدام ہے؟ بہت سخت. یہ خونی مطلب ہے عنصر لانے کا طریقہ ہے. اور سیاست میں اگر کوئی بات ہوئی ہے اس وقت جو ڈائریکٹلی آگے آپ کو پتہ ہے ایک بڑے چینل کے بڑے ان کے افسر کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا اور بڑی مشکل پڑی تھی, اور کیا اس کا اور کچھ بھی نہیں تھا پر خطرہ تھا کہ جب جس عدالت میں جائیں گے اور 100 عدالتوں میں 100 اضلاع میں وہ بچہ FIR کر دیا گیا, اور جہاں جائیں اور وہاں خطرہ کے کوئی مولوی لوگ آ کے اور کچھ جانی نقصان ہی نہ کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ برا عمل ہے اس پہ اور جس پہ رد عمل میاں نواز شریف کو دینا چاہیے تھا, شہباز شریف کو دینا چاہیے تھا, حمزہ شریف کو دینا چاہیے تھا. تو چوہے صاحب, آپ لوگوں کی جماعت کون سا حکومت سے باہر ہے؟ آپ لوگ اس حکومت کا حصہ ہیں, تو ظاہر ہے حکومت جو چل رہی ہے صرف نون لیگ تو نہیں چلا رہی ہے, باہم مشوروں سے آپ لوگوں کے ساتھ ہر چیز پر مشورے ہوتے ہوں گے, رائے لی جاتی ہوگی, تو آپ لوگ اس بارے میں کیا بات نہیں کرتے؟ ہم سے کوئی مشورہ نہیں ہوا, نہ ہم اس کے ساتھ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس طرح مذہب کو سیاست میں نہیں لانے کو تیار ہوئی, پہلے کبھی نہیں ہوئی, اب بھی نہیں ہے. چوہے صاحب, نقصان تو پھر آپ لوگوں کا بھی ہوگا نا, جیسے میں نے ابھی کہا کہ حکومت کا حصہ تو آپ لوگ بھی ہیں, اگر کوئی نقصان نون لیگ کو ہوگا تو اس لائن میں آپ بھی کھڑے ہوں گے, آپ لوگوں کی جماعت بھی کھڑی ہوگی پھر. نہیں تو سب کو خراب کرے گی اگر نون لیگ ایسے کرے گی, اس سے زیادہ چلے گی. پر وہ رانا ثناء اللہ ایک معتبر شخصیت بتائے تو معتبر شخص اور معتبر اس میں اس لحاظ سے یہ بیچ میں گھنٹی کیوں بجنے لگی ہے, یہ تو بڑا ڈینجرس گیم ہے. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکومت انتقامی کارروائیوں پر اتر آئی ہے, جس کے خدشات جو ہے تحریک انصاف ظاہر کر رہی تھی کہ یہ لوگ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں؟ کل شہباز گل کی گاڑی کو بھی جو حادثہ پیش آیا وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کروایا گیا ہے, انہیں قتل کرنے کی سازش ہے. یہ تو موقع پرستی ہے, اور میں اس سے میں ساری نون لیگ کو نہیں کہہ رہا ہوں, پر رانا ثناء اللہ کو کہہ رہا ہوں. تو وہ اس میں چیمپئن بنے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ یہ وہ وزیر داخلہ ہے, ایک بڑی ذمہ دار ہوتا ہے, اور ان کو اگر وہ خود نہیں اس کو روکتے, قطع نظر اس کے کہ یہ عمران خان کے خلاف یا اس کی جان کو خطرہ اس سے پڑتا ہے, یا وہ گل صاحب کو پڑتا ہے, یا کسی اور کو پڑتا ہے, یا کسی اور جماعت کے فرد کو پڑتا ہے, یہ تو ایک بہت ہی سنگین. اور یہ چلے یہ واقعہ تو ایک طرف ہے, یہ تحریک انصاف بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے, یہ بھی خونی لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں اور مرنے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ آر ہوگا یا پار ہوگا. اگر تو کنٹینر رکھے گئے تو آپ لوگ اس کو ہٹائیں گے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح کے دو پارٹیز کے لوگ آمنے سامنے آ جائیں, یا تحریک انصاف کے لوگ ہوں, دوسری طرف ریاست کھڑی ہو, تو ظاہر خون خرابہ تو تبھی شروع ہو جائے گا جو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ لوگ بھی تو اپنے لوگوں کے جذبات کو اس طریقے سے ابھار رہے ہیں نا کہ اسلام آباد جانا ہے تو ہر صورت جو ہے نا وہ الیکشن کی ڈیٹ لے کے واپس ہی آنا ہے, نہیں تو کچھ بھی ہو جائے ہم سب برداشت کریں گے, آپ لوگوں کو بھی کرنا ہے برداشت. یہ سبق سکھایا جا رہا ہے اپنے کارکنوں کو چوہے صاحب؟ نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بالکل میں اس کو کوئی صحیح نہیں کہتا ہوں, پر اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے چونکہ پوچھا کہ خونی تقاضے یا خونی عمل کس میں زیادہ یا امکان ہے, تو وہ اس میں زیادہ امکان ہے, اور بہت زیادہ امکان ہے, اور اس میں تو ایک خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ, اس پہ بھی اب وہ کمیٹی کو بنانے کو غالباً حکومت نے دیا ہے, کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے, لیکن تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمیں امپاورڈ
جو ہے نا وہ کمیشن چاہیے جو اوپن ہیئرنگ کرے. کیا یہ پاسبل ہے؟ ہاں بالکل پاسبل ہے اوپن ہیئرنگ. بات تو ساری مانی گئی ہے, اس کے بعد آپ کو انکوائری کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تسلیم کر دیا نا انہوں نے کہ مداخلت ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی سازش تو پہلا قدم ہے مداخلت کے. سازش ہے ارادہ. کوئی عمل کرنے سے پہلے آپ کرتے ہو ارادہ. صحیح. جب ارادہ ہو اس کے بعد عمل کرتے ہو. عمل ہے مداخلت. سازش ہے ارادہ. ارادہ اگر آپ نے کر لیا کہ آپ نے مداخلت کرنی ہے, تو جو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ مداخلت کرنی ہے وہ ارادہ کرتے ہیں, اور وہ ارادہ سازش ہے. تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس حکومت کا اس سارے پروسیس کا حصہ آپ نہیں سمجھتے کہ نہیں بننا چاہیے تھا انٹل انلیس اس سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر لیا جاتا؟ نہیں, اس معاملے کو تو پیپلز پارٹی کے ساتھ یا کسی دیگر اتحادی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے. اس کا تو تعلق ایک وہ سائفر سے ہے. نہیں تو یہی تو وہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کے لوگ تھے وہ ملتے تھے جا کے امریکیوں سے, ڈپلومیٹ سے جا کر. آپ لوگ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں, نون لیگ کے لوگ ہوں, یہ جو آج حکومت بنائے بیٹھے ہیں یہ اس سازش کا حصہ ہیں. ان لوگوں کو استعمال کیا ہے امریکہ نے, یہی تو بیانیہ ان کا. سازش کو اب ثابت کرنی ضروری نہیں ہے نا ان کو, کیونکہ عمل جو مان لیا کہ ہوا ہے, عمل اگر مان لیا تو ارادہ پہلے ہوگا تو عمل ہوگا. ارادے کے بغیر تو عمل نہیں ہو سکتا. ارادہ سازش کا لیول ہے اور عمل مداخلت کا لیول ہے. صحیح. اگر مداخلت آدمی پہلی کمیٹی کی میٹنگ میں بھی اور دوسری کمیٹی کی میٹنگ میں بھی پہلی کمیٹی کی میٹنگ کے فیصلوں کو انڈورس کر کے یہ وہ بالکل ٹھیک ہم نے وہ فیصلہ کیا ہے, تو ارادہ اور مداخلت تو ہو گئی. اب میرا خیال ہے اس میں اگر کوئی سنبھال سکتا ہے اس وقت تو ایک مثبت ایک خبر ملی ہے آج کی کہ چیئرمین بلاول کی بات ہوئی ہے بلنکن کے ساتھ. جی. تو کچھ اس پہ بھی نکالنے کا اگر کوئی موضوع شخصیت ہے تو چیئرمین بلاول ہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کیونکہ ہم نے تو بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ کی حیثیت سے یہ معاملہ امریکہ کے ساتھ اٹھائیں گے؟ یہ تو اب میرا اس وقت تو مجھے نہیں پتا, کہ مجھے تو ابھی پتا لگا ہے کہ ان کی بلنکن سے بات چیت ہوئی ہے, اور اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے یہ تو گورنمنٹ مل کے فیصلہ کرے گی, ان کی کابینہ میں پوزیشن سے فیصلہ کرے گی. لیکن اگر مداخلت ہوئی ہے اور یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تسلیم کرتی ہے تو پھر تو اس کو اٹھانا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی تو امریکہ کیوں نہیں اٹھانا چاہیے؟ صحیح. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, عمران خان صاحب یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ انہیں اس سازش کا پچھلے سال جولائی سے پتا تھا. اگر پچھلے سال جولائی سے پتا تھا تو اس وقت آپ لوگوں نے چیزوں کو انفولڈ کیوں کرنا شروع نہیں کیا؟ آپ لوگوں نے تب معاملات کو ہینڈل کرنا شروع کیوں نہیں کیا جب پانی آپ کے سر سے گزر گیا؟ یا آپ اس کو بڑا ہلکا لے رہے تھے, یا آپ سمجھ رہے تھے کہ ایسا کچھ ہو نہیں سکتا؟ تو کبھی کہتے ہیں کہ سازش پچھلے جولائی میں ہوئی, سائفر آتا ہے مارچ میں, پھر کبھی ان کے اتحادی اور ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوتے تو ہم تو حکومت میں ہوتے. تو ان کی باتوں میں بھی تو تضاد ہے نا, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حکومت گئی کیوں ہے. پچھلے سال جو جولائی میں سازش ہوئی اس وجہ سے گئی ہے, ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کا معاملہ جس کو متنازع بنایا اکتوبر میں اس وجہ سے گئی ہے, سائفر آتا ہے مارچ میں اس وجہ سے گئی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حکومت گئی کیسے ہے. یہ تو آپ پی ٹی آئی سے پوچھے نا, یہ تو پی ٹی آئی سے پوچھے کہ ان کا کیا مطلب ہے کہ جولائی میں اگر معلوم تھا تو اس وقت عمل کیوں نہیں کیا. اگر مارچ 7 کو تھا وہ پتہ لگ گیا تھا سائفر کا اور مل گیا تھا سائفر, تو مارچ 28 تک کیوں انتظار کیا انہوں نے اس کو جلسے میں, یا 27 مارچ کی غالباً یا 28 مارچ اس میں جو لہرایا انہوں نے, تو وہ اتنی دیر کیوں انتظار
اقرار کیا. یہ تو پی ٹی آئی کو بتانا چاہیے, پی ٹی آئی جواب دے اس کا. بالکل صحیح. چوہے صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس تھا, حکومت عمران خان صاحب کو اس غلطی کا ادراک ہوا, پھر انہوں نے سارا معاملہ ڈالا فروغ نسیم صاحب پر, فروغ نسیم صاحب نے سارا معاملہ ڈالا ان پر, تو جو غلطی کا احساس ہوا یہ کسی پریشر پر کیا گیا تھا یا اب انہیں واقعی یہ احساس ان کو ٹھیک ہوا ہے کہ انہوں نے غلط کیا تھا؟ یہ دیکھیں, پرائم منسٹر اگر اپنے اختیارات کے اور دائرے کے دوران کچھ کام کرتا ہے, کوئی غلط بھی ہوں گے کوئی صحیح بھی ہوں گے, کو معافی مانگنے کی اتنی پرائم منسٹر کو ضرورت نہیں ہوتی. میں نہیں سمجھتا کہ ہم پرائم منسٹر بنائیں کسی کو اور وہ ہر بات پہ اپنی معافی. اگر اس کو اختیار تھا کہ وہ پریزیڈنٹ کو یہ مشورہ دیتا, یہ رائے دیتا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ریفرنس داخل کرے, تو یہ ان کا اختیار تھا, اس کا اس میں معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا لیکن ہو سکتا ہے مستقبل کو مد نظر رکھ کر معافی مانگی جا رہی ہو. مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے معافی مانگنا مطلب میں یہ نہیں سمجھتا. میں اگر وزیر ہوں, میرے سے کوئی نیک نیتی ہے, اگر نیک نیتی ہے, نیک نیتی سے میں کام کرتا ہوں اور غلط کیا ہو جاتا ہے وہ, یا اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے, تو میں معافیا تو نہیں مانگتا پھرتا. یہ تو معافی مانگنی میں نہیں سمجھتا معافی مانگنے کا جواز ہے. چوہے صاحب, آئندہ الیکشنز کب آپ کو نظر آ رہے ہیں ہوتے ہوئے؟ کیونکہ موجودہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ الیکشنز اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے, وہ کوئی 2-4 مہینے کے لیے نہیں آئے تھے. معیشت کا مسئلہ ہے, ان کو ٹھیک کرنا ہے, پھر انتخابی اصلاحات ہیں جس کے بغیر الیکشنز ہو نہیں سکتے. الیکشن کمیشن کہتا ہے 7-8 مہینوں سے پہلے ہم الیکشن کرا نہیں سکتے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ جانبدار ہیں, اس لیے ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 3-4-5 مہینوں میں بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں یا اگلے سال اپنی مقررہ مدت پر ہی ہوں گے؟ ایک تو ہے الیکشن کے کرانے کے لیے جو انتظامی امور ہے, جس طرح الیکشن کمیشن کے, ایک سوال ہے کہ کیا یہ انتظامی امور پورے ہو سکتے ہیں, مکمل ہو سکتے ہیں 5 مہینے کے اندر تاکہ الیکشن ہو جائے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل ہو سکتے ہیں. صحیح. صدر پاکستان کے عہدے کی پاکستان پیپلز پارٹی امیدوار ہے؟ بھئی ابھی کہا تو نہیں جا سکتا کب اور کیا ہوگا, پر ہونا چاہیے. میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو. ایک بات آپ نے میرے پروگرام میں کہی تھی جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ وزیر خارجہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ملے گی, بلاول کو ملے گی, تو آپ نے اس چیز کی تصدیق کی تھی کہ ہاں بلاول کو بننا چاہیے. تو میں اب کہتا ہوں آخر زرداری کو بننا چاہیے, ہمیں ہونا چاہیے. اب وہاں جا کے مسئلے کیا بنتی ہے, وہ نواز شریف بھی ابھی بیٹھا ہے, وہ بھی صدر بننے کو, گورنر بننے کو مریم بھی ہے ان کے پاس. وہ تو ساری فیملی خود ہی لیے جا رہی ہے نا کہ باپ پرائم منسٹر, بیٹا چیف منسٹر. اب ویسے تو ہوتا ہے آزمودہ کو کیا آزمانا, پر آزمودہ کو آزما رہے ہیں. نظریہ ضرورت ہی کہہ سکتے ہیں نا چوہے صاحب, اور کیا کہیں اس کو. مجھے تو خدشات ہی لگتے ہیں. جی آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا نظریہ ضرورت ہی کہہ سکتے ہیں پھر اس کو. نظریہ ضرورت تو نہیں, نظریہ ضرورت تو خیر عدالت کی جانب سے جو مصلحت کی جاتی ہے اس کو نظریہ ضرورت کہتے ہیں. یہ سیاسی مصلحت ہے, کہا جا سکتا ہے. صحیح. اور اب آپ دیکھیں ان کی یہ میاں شہباز اور میاں حمزہ یہ بن گئے, اور بازی جس نے ماری ہے, جس نے ساری محنت کی ہے, وہ تو پیچھے رہ گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی مریم نواز. لیکن وہ دیکھیں نا, وہ تو نااہل ہے نا, وہ ان کو مل کیا سکتا تھا, وہ تو نااہل ہے نا. ابھی نااہل ہے تو دوسرے بھی نااہل ہے. یہ باپ بیٹا بھی تو ضمانت سے ہے. لیکن وہ نااہل تو نہیں تھے نا. نااہل تو نہیں تھے. نااہل اگر ضمانت سے ہیں آپ, تو آپ نااہل, آپ
समझा जाना चाहिए, अगर इनको समझा जाना चाहते हैं। सही। पर सारी गेम तो उसने खेली है। सही। इसमें मुस्लिम लीग को अगर कुछ क्राउड दिए हैं, क्राउड पोल किए हैं, तकरीरें की हैं और काफी हद तक मेहनत की है, वो मरियम नवाज ने, मैं उनकी बहुत से उसकी बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, और तुर्की कई दफा जवाब देता हूँ जब वो बात आर पार या पार ये वो करती है। सही। पर वो मेहनत सारी उसी की। सही। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज अहसन साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज और अवामी मसला जो है वो महंगाई है, क्योंकि ना तो डॉलर पकड़ में आ रहा है, काबू में आ रहा है, और ना ही तिजारती खसारे को ब्रेक लग रही है। ऐसे में कौमी ख़जाने की हालत और भी जो है ना वो कमज़ोर हो रही है। मौजूदा हुकूमत ने अपने तय यानी IMF की दी गई पॉलिसी के बरक्स अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा न करके आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की, मगर मुल्क में मईशत के जो मामलात हैं इनसे हालात कंट्रोल होते दिखाई नहीं देते। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अफरात ज़र गुज़श्ता साल के मुकाबले में 1.5% बढ़ी है, 13.37% की 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। महंगाई अप्रैल के महीने में महंगाई की शरह में 1.61% इजाफा हुआ। टमाटर, प्याज से लेकर घी, चावल, दाल और आटे तक की कीमतों में इजाफा हुआ। जहां अशिया खुर्दनोशी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं मुल्क का जो ट्रेड डेफिसिट है, तिजारती खसारा है, ये भी बढ़ता जा रहा है। इदारा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक अप्रैल 2022 में मुल्क का तिजारती खसारा 3 अरब 74 करोड़ डॉलर रहा। अप्रैल 2021 के मुकाबले में अप्रैल 2022 में तिजारती खसारा 24% ज़ायद रहा, जबकि गुज़श्ता 10 महीनों का तिजारती खसारा 39 अरब डॉलर है। हालांकि इब्तदाई 2022 के इब्तदाई 10 महीनों का तिजारती खसारा माली साल 2021 के इब्तदाई 10 महीनों से 65% ज़ायद हो चुका है। गैस और बिजली के नर्ख जून तक ना बढ़ाने से हुकूमत को 700 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना होगा, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने से 360 अरब रुपए, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और सेल्स टैक्स वसूल ना होने से 250 अरब रुपए के महसूलात कम हो जाएंगे। दूसरी तरफ IMF का जो वफ्द है ये 10 मई को पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस, टैक्सेस और सब्सिडी के खात्मे पर जो है इन मामलात पर बातचीत होगी। अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए IMF के कर्ज प्रोग्राम का हजम 6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 8 अरब डॉलर कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत IMF की जो सख्त शराइत हैं क्या इनको तस्लीम भी करेगी या नहीं, जबकि गैर मुल्की अदायगियों में जो अदम तवाज़ुन है और महंगाई के बायस स्टेट बैंक ने अप्रैल के महीने में शरह सूद में 2.5% का मज़ीद इजाफा किया, जिसके बाद बुनियादी शरह सूद 12.25% तक पहुँच गई है, जो महंगाई में इजाफे का बायस है। शरह सूद की वजह से होने वाली महंगाई की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने के लिए ख़त लिखा है। इस खत के मुताबिक गिरते ज़र मुबादला के ज़खायर और महंगाई की सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा तशवीश का बायस है। गैर ज़रूरी अशिया की जो इम्पोर्ट है, दरामद है, इस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। लॉकर्स में रखे डॉलर्स को बैंकिंग चैनल में लाने के लिए हुकूमत मराहत फराहम करे, जबकि महंगा ईंधन और बिजली आवाम को सस्ती बेचने की रविश को इसको तर्क किया जाए, क्योंकि इस सब्सिडी से ख़जाने पर बोझ बढ़ रहा है। जहां मुल्क के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हालात के पेश नज़र दुहाइयाँ देते नज़र आते हैं, वहाँ सोचिए आम आवाम का क्या हाल होगा। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है मौजूदा नई हुकूमत के लिए मुआशी लिहाज से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए, रवां माली साल में लगभग 35 अरब डॉलर्स के तिजारती खसारे का सामना है।
ڈالر کے مقابلے میں پاکستان روپے کی جو قدر ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. ابھی آپ کو پتا ہے شرح سود میں جو 2.5% اضافہ ہوا ہے 12.25% اضافہ ہوا ہے. کاروباری طبقے کے لیے مشکلات, عام آدمی کے لیے مشکلات, یہ کتنے بڑے چیلنجز ہیں اس حکومت کے لیے اور کیسے نپٹے گی موجودہ حکومت؟ ظاہرہ جواب تو انہی کو دینا ہے اب. جی لیکن سب سے پہلے میں چیز تو یہ بتا دوں کہ جس طریقے سے ہم نے پاکستانی قوم کو بتانا شروع کیا ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے, برباد ہو گئی ہے, کچھ نہیں بچا, یہ سیاسی نعرے ہیں. چونکہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں نہیں, میں سیدھا ایک ٹیچر آدمی ہوں, پڑھاتا ہوں بچوں کو اور کچھ طالب علم بھی ہوں اکنامکس کا, تو اس لیے میں ان سب چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت فیکچوئل پوزیشن کیا ہے تاکہ آگے آپ کو بتانے میں مجھے آسانی ہو سکے. فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا جو ریئل سیکٹر آف دی اکانومی ہے, جس میں سب سے بڑا ہمارا ہوتا ہے جی ڈی پی گروتھ, پچھلے مالی سال میں یہ 5.7% سے گرو کیا. اس مالی سال میں یہ تقریباً 5% سے گرو کرے گا. میرے نزدیک 2 سالوں میں اگر اوور 5% اگر ایوریج رہا ہو گروتھ ریٹ کا تو یہ کوئی برا نہیں ہے. پاکستان نے اپنے 50 سال کی تاریخ میں 5+% جو ہے وہ گروتھ اچیو کیا ہے, تو یہ ماضی کے ساتھ بالکل ٹھیک جا رہا ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں سے زیادہ ہمارے گروتھ ریٹ ہوں گے. اسی طریقے سے آپ انڈسٹریل پروڈکشن کو دیکھیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, اس کے 8 مہینے کے نمبر آ گئے ہیں, 1 مہینے کا نمبر اور آنا ہے جس کی بیسس پہ ہمارا نیشنل انکم اکاؤنٹس اسی مہینے کے آخر میں بن جائے گا. وہ تقریباً 8% سے گرو کر رہا ہے, ٹارگٹ سے زیادہ گرو کر رہا ہے. اچھا, ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا جو کریڈٹ ہے, پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ایز پرسنٹیج آف جی ڈی پی اس وقت ہائیسٹ ہے. لیکن اب ذرا شرح سود پہ آ جائے نا, جو شرح سود بڑی ہے اس کے کیا اثرات ہوئیں گے؟ آتا ہوں میڈم, آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں شرح سود جو بڑھایا گیا ہے نا, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک ذہنیت ہے. اسٹیٹ بینک کا ایک ریلیجن ہے, ریلیجن, میں بہت سخت الفاظ بول رہا ہوں, ریلیجن. اور وہ ریلیجن یہ ہے کہ ہر چیز, ایوری تھنگ از اے مانیٹری فینومینا, بیلنس آف پیمنٹ از اے مانیٹری فینومینا, انفلیشن از اے مانیٹری فینومینا. یہ بابا دنیا کے انڈسٹریلائز سوسائٹیز میں ہوتے ہیں, یہ سوائے انڈسٹریلائز سوسائٹیز ہیں جہاں پر ڈیمانڈ پریشر کی وجہ سے انفلیشن بڑھتا ہے, تو اس کے لیے انسٹرومنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ہے, ٹائٹ مانیٹری پالیسی. ٹیکسٹ بک میں یہی پڑھایا گیا ہے. یہ ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہے, یہاں جو شاک آتے ہیں جس سے قیمتیں بڑھتی ہیں وہ سپلائی سائڈ سے آتا ہے. یعنی کہ چیزوں, کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئیں, دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے, ہم امپورٹ کریں گے تو بڑھی ہوئی قیمت پہ تیل ملے گا ہمیں, وہ جب پاس آن کریں گے تو اس سے انفلیشن ہوگا. پھر ہم چونکہ IMF پروگرام میں ہوتے ہیں تو ہم پہ پریشر ہوتا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھاؤ. اچھا, یہ پالیسی ایک ہی رہتی ہے جب گورنر اسٹیٹ بینک بدلتا ہے تو یہ پالیسیز بدل جاتی ہیں؟ میڈم ایک ہی پالیسی ہے, ریلیجن ہے. میں تو کہہ رہا ہوں, کیا اسلام کے 5 ستون نہیں ہیں؟ اسی طریقے سے IMF کے ریلیجن میں 4 ستون ہیں اس کے, ٹائٹ مانیٹری پالیسی, ٹائٹ فسکل پالیسی, سو کالڈ مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ سسٹم اینڈ یوٹیلیٹیز کی پرائسز. یہی ہے 4 جس پہ آپ بیعت کرتے ہو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انسٹرومنٹ ہمارے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب نئے جو گورنر اسٹیٹ بینک آئیں گے ان سے اور توقعات ہوں گی اور شاید وہ معاملات کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر پائیں. اگر وہ IMF کا کوئی آدمی ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ رضا باکر کو ہٹانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر انہی میں سے کسی کو لا کے لگانا ہے تو پھر رضا باکر کو کیوں ہٹایا؟ مائنڈ سیٹ ہے, ریلیجن ہے ان کا. جو پاکستانی آئے گا وہ اس ریلیجن پہ بیعت نہیں کیا ہوا ہے اس نے. صحیح. لیکن ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات درست ہے جو ہمیں عذر دیا جاتا ہے, یہ جو ریزن دی جاتی ہے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی, کہ یہ اسٹیٹ بینک کے لیے اس وقت ضروری ہو جاتا ہے جب سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو مہنگائی میں اضافے کو روکنے کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ شرح سود بڑھا دی جائے تاکہ بینکوں سے قرض لینے والے جو کاروبار ہیں وہ کاروباری افلوگ کم قرضہ لیں. تو کیا یہ عذر درست ہے؟ میڈم یہی ریلیجن کا حصہ ہے نا.
بھائی انفلیشن ایکسیسو ڈیمانڈ کی وجہ سے ہو تو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا از اے رائٹ انسٹرومنٹ. صحیح. جب اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی میں رضا باکر صاحب بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان میں انفلیشن سپلائی سائڈ فنامنا ہے along with government administered جو پرائسز ہیں جیسے بجلی کی قیمت ہے, گیس کی قیمت ہے, یہ ہم خود بڑھا رہے ہوتے ہیں, تو اس کا انٹرسٹ ریٹ سے کیا تعلق ہے؟ صحیح. پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیمانڈ بڑھ رہا ہے, 3% اونلی بینک کریڈٹ گوز فار کنزیومر, کنزیومنگ پرپز کے لیے اونلی 3%. تو اس لیے یہ انسٹرومنٹ ہے ہی نہیں انفلیشن کو. اچھا ڈاکٹر صاحب اب یہ جو نئے ہمارے جو ایک منٹ جب آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ 1% بڑھاتے ہیں نا, یہ کہہ کر بڑھایا جاتا ہے کہ اس سے انفلیشن کم ہوگا, وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, احمقوں کی جنت میں. پاکستان کا امپیریکل ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھنے سے سی پی آئی بیسڈ انفلیشن ریٹ 1.3% بڑھتا ہے سال میں. صحیح بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے, کچھ امپیریکل ایویڈنس دیکھ لو تم. 1% ڈسکاؤنٹ ریٹ جب بڑھاتے ہیں آپ اسٹیٹ بینک, تو 200 بلین کا انٹرسٹ پیمنٹ بڑھ جاتا ہے بجٹ پہ. صحیح صحیح. اس سے بجٹ کا خسارہ بڑھتا ہے آپ کا, پھر آپ بورو کرتے ہیں, پھر آپ ایکسپینس سے بورو کرتے ہیں, اور ملک میں آپ پھر بینکوں کو فائدہ ہوتا ہے اس کا. بالکل صحیح, بالکل بینکس کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا نئے فنانس میں یہ سوال میں ضرور پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ جو ہر مہینے پیٹرول کی مد میں ہمارے نئے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں مفتاح صاحب کہ 102 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق پیٹرول کی قیمت تو 245 روپے فی لیٹر ہونا چاہیے تھی. تو یہ ہم کب تک سسٹین کر پائیں گے؟ الٹیمیٹلی تو بوجھ تو آپ کے خزانے پر پڑ رہا ہے نا, قومی خزانے پر بوجھ پڑ رہا ہے. تو یہ سبسڈی دیتے یہ آپ کب تک عوام کو دیں گے, کب تک یہ بوجھ ڈالیں گے, اور کب تک یہ سسٹین کر سکیں گے آپ؟ میڈم اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا آپ کے ناظرین کے لیے اسٹوری, بالکل آپ نے جو سوال کیا, جب میں منسٹری آف فائنانس میں تھا اور اس وقت میں پاکستان حکومت کا ترجمان تھا, تو اس وقت جب عراق پہ امریکیوں نے حملہ کرنے کا پلان بنایا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا, تو تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھنے شروع ہو گئی اور ہم پاس آن نہیں کر رہے تھے. تو بالکل آپ ہی کی طرح ایک ترجمان نے, ایک اینکر پرسن نے مجھ سے پوچھا کہ یہ تو آپ بجٹ کو برباد کر دیں گے, یہ کب تک آپ پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائیں گے, اور یہ کب تک اس طریقے سے چل سکتا ہے, یہ تو پاکستان کا بجٹ تباہ ہو جائے گا. تو میرا جواب ہوتا تھا, میں اس کو, ہم سب اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی تیل کی قیمت ہم نے بڑھائی, اسی اینکر پرسن نے مجھ سے پوچھا, او ہو آپ تو غریبوں کو مار دیں گے, یا آپ غربت دور کرنے آئے ہیں یا غریبوں کو مارنے کے لیے آئے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ نہیں بڑھاؤ تو پریشر, بڑھا دو تو پریشر. میڈم میں صرف مفتاح اسماعیل صاحب سے کہوں گا, اس سب باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے غلط کیا ہے نا, انہوں نے غلط کیا, آپ ٹھیک کر, آپ بڑھا دو یار. صحیح. آخری سوال, ان سب کا حل کیا ہے, آپ کی کیا سجیشنز ہیں؟ ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے, سجیشنز کیا ہے. میں 2 ایریا میں سجیشن دوں گا, ایک بیلنس آف پیمنٹ سائڈ پہ اور ایک بجٹ کی سائڈ پہ. بیلنس آف پیمنٹ کی سائڈ پہ میں اپیل کروں گا مفتاح اسماعیل یا جو بھی ان کو کرتا دھرتا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لو 10 سے 15 آئٹم جو فاسٹ موونگ ہیں, ہائی ویلو ہیں اور نان اسینشل ہیں. خدا کے واسطے اس کو پروہیبٹیو ڈیوٹی لگا کر اس کو روکو, اسے ڈالر سیو از ڈالر ارن. نمبر 1 کون سے آئٹم ہے, یہ اگر کمیٹی بنا دیں گے, کمیٹی آئیڈینٹیفائی کرے گی, اور اس کمیٹی میں ایف بی آر کے نمائندوں کو کبھی ہرگز نہ بٹھائیں, کیونکہ ان کا ان کو ریونیو کی فکر ہو جاتی ہے. اس لیے جب ان کا آتی ہوگا وہ کہے گا یہ تو نہیں, یہ تو بیکار ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو شاید علم ہو کہ اس ملک میں $150 ملین مہینے کا ہم ٹریول پہ خرچ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے لوگ سیر و تفریح کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں نا, یہ بھی سمر ویکیشن کے لیے دنیا جائے گی, کوئی ٹرکی جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, اور ہمارے پاس پی آئی تو ختم ہو گیا. اب ہم سب فورن ایئر لائنز کے ٹکٹ لیتے ہیں, تو یہ ڈالر تو آپ کے ملک سے جا رہا ہے آپ کے ٹکٹ کے صورت میں. پھر جا کے جب آپ وہاں خرچ کرتے ہیں, کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں, ڈالر آپ کے ملک سے جا رہا ہوتا ہے $150 ملین. جب پینڈیمک کے زمانے میں
पैंडेमिक के ज़माने में जब ट्रैवल पे पाबंदी लग गई थी तो यही ट्रैवल का एक्सपेंस जो है $10 मिलियन पे आ गया था। सही। डिस्करेज करें इस किस्म के ट्रैवल को, कैसे डिस्करेज करेंगे? उसके टिकट में जो भी इसका टिकट है उस पर 250 से 300% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाएं उसके ऊपर में। मेक टिकट सो एक्सपेंसिव के अभी 10 मरतबा सोचे, इसके बाद जब वो जाएगा टिकट्स महंगे कर दें। जी मैं तो यही तो कह रहा हूं, ड्यूटी लगाए, पैसे भी मिलेंगे आपको, उससे रेवेन्यू भी मिल सकता है आपको। अगर कोई डिटरमिनेंट आदमी हो आप चाह रहे हैं कि पेंडेमिक के 2 साल के बाद भी अगर किसी ने वेकेशंस के लिए जाना है तो वो बेचारा ना जाए, बच्चों को पे करे ना भाई, किसने मना किया कि जब वो ना जाए, पे करे। दूसरी तरफ बजट में इंटरेस्ट रेट को आप डिस्काउंट रेट को कम करें, और ये मैं आपको जो मैसेज दे रहा हूं इसके अभी करने से कोई फायदा नहीं होगा, आटे में नमक के बराबर फायदा होगा। मैं अगले माली साल की बात कर रहा हूं। सही। आप डिस्काउंट रेट को पहले सतह पे 10% पे लाएं, इमीडिएट जो भी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर कम करें, और उसके बाद हर मॉनेटरी पॉलिसी में उसको 1% कम करके फिलहाल 7% पे ला के रखें। सही। इससे क्या होगा, 1% डिस्काउंट रेट जब आप कम करेंगे 200 बिलियन का आपको बजट पे आपको फायदा हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट पेमेंट कम होगा, इतना बजट का गैप कम होगा आपका। नंबर 1। नंबर 2, अपने तरक्याती प्रोग्राम को, दिस सो कॉल्ड तरक्याती प्रोग्राम, इसको रिव्यू करें। इसके जो थ्रो फॉरवर्ड है वो 6.3 ट्रिलियन है, यानी 6,300 अरब के प्रोजेक्ट, 1,500 प्रोजेक्ट तकरीबन, ये ऑलरेडी हमारे बजट का हिस्सा है। सही। इसको आप प्रूनिंग करें, इसकी छांटी करें। किस तरीके से छांटी करेंगे आप? ठीक है। आप इसमें आप जो है, 1 मिनट रुक जाए मैडम, डिस्टर्ब ना करें, मैंने आपको पहले भी कहा था। इसको किस तरीके से आप छांटी करेंगे? आप देखें कि जिस प्रोजेक्ट पे आपने 5 से 20% तक आपने एलोकेशन की है उसको निकाल दें, और जो प्रोजेक्ट आपके 80% 75% से ऊपर मुकम्मल हो चुका है उसको ज्यादा पैसे दें ताकि वो जल्दी मुकम्मल हो सके। आप प्रोजेक्ट की प्रूनिंग करें, अपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को सियासी इस मकासद के लिए इस्तेमाल हरगिज ना करें। ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान ये बनकर सोचे। तो ये 2 काम बजट साइड पे आप करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे माशा डॉक्टर इशफाक साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।